बलूचिस्तान की जानिब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। प्रोजेक्ट मैं खुद कर रहा हूँ पिंक स्कूटीज़ का फॉर फीमेल लॉयर्स। क्या सोच थी, किस तरह से इस चीज़ों को प्लान किया गया? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फिर चीफ मिनिस्टर साहब की विजन। ये किस तरह से उन लोकल बसेस के मुकाबले में मुनफरिद, हमारे पुराने बसेज हैं उनको भी हम रेगुलेट कर रहे हैं। जिसके पाँव में कोई चोट लगी है या ज़्यादा स्टेप ऊंचा नहीं ले सकता, जो वो नहीं चढ़ सकता तो ये इसके लिए खुद ब खुद नीचे हो जाता है। सीएम बलूचिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया और खवातीन के लिए पिंक बसेस मुतारिफ करवाई गई। पिंक बस के अंदर सब खवातीन हो, वो ट्रैवलर भी खवातीन हो, फेयर कलेक्टर भी खवातीन हो और इंशाल्लाह ड्राइवर भी खवातीन हो। ये सफ़र क्यों अब तक शुरू ना किया गया, उसकी क्या वजूहात हैं? अब पूरा कोयटा तो ग्रीन लाइन पे कवर नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूं बुशरा कमर। नाजरीन, बलूचिस्तान खसूसन कोयटा के शहरियों के लिए हमने देखा कि महकमा ट्रांसपोर्ट और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि शहरियों के सफ़र को आरामदेह और महफूज बनाने के लिए ग्रीन बसेस और ख़वातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई गई। और इस वक्त ग्रीन बसेस और पिंक बसेस जो हैं वो रोडों पर रवां दवां हैं, जिसमें शहरी जो है वो आरामदेह सफ़र कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। इस वक्त अगर बसेस की तादाद के हवाले से हम बात करें तो कोयटा में तकरीबन 20 ग्रीन बसेस जो है मुख्तलिफ रूट्स पर सरियाब से लेकर जो है वो बलेली तक चलाई जा रही हैं, जिनमें से कुछ लाख के रूट पर भी चलाई जा रही हैं। इसी तरह अगर हम पिंक बसेस की बात करें तो वो भी ख़वातीन के लिए सफरी सहूलियात फराम कर रही हैं। इस मौजू पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हयात काकड़ साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। और सबसे पहले तो मैं खुद इस बस में सफ़र करके बड़ी एक सरप्राइज़ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने माजी में लोकल बसेस में सफ़र किया है और एक बस के अंदर इतना क्राउड होना, फिर उसमें सफ़र करना, उन बसेस की कंडीशन, रोडों की कंडीशन, हर चीज़ जो है बड़ी तकलीफ़ का बायस थी। तो ये इनिशिएटिव जब लिया गया आरामदेह सफ़र हो आवाम का, तो इसके हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या सोच थी, किस तरह से इस चीज़ों को प्लान किया गया? बहुत शुक्रिया नज़रबान का और आपका। बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हुकूमत बलूचिस्तान का एक मोटो या एक टारगेट हमें दिया गया और वो टारगेट ये था कि सेफ़ एंड डिसेंट ट्रैवल को आप हद्दुल इम्कान कोशिश तक मुमकिन बनवाएं। अब सेफ़ एंड डिसेंट ट्रैवल में जो पुराने हमारे बसेस थे या जिस तरह से चल रहे थे, ना तो वो सेफ़ थे ना वो डिसेंट थे, पर्टिकुलरली मुअम्मर हज़रात के लिए या ख़वातीन के लिए या बच्चों के लिए बहुत मुश्किल थी। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फिर चीफ मिनिस्टर साहब की विज़न और फिर वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की सुपरविज़न में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कुल 21 बसेस ख़रीदी, जिसमें से 5 पिंक थी और बाकी ग्रीन थी। इसमें से 4 तुर्बत के लिए फ़िक्स थी, लेकिन 17 बसेस कोयटा के लिए थी। तो ये उस इनिशिएटिव का एक हिस्सा है कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने सेफ़ एंड डिसेंट ट्रैवल को यकीनी बनाने की कोशिश की। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि इस वक्त बसें जो हैं वो रोडों पर रवां दवां हैं। कोयटा में तो शहरियों को सहूलत मिल गई, बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके आते हैं उनमें शहरियों की सहूलत के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या फ्यूचर में कोई ऐसी प्लानिंग है कि बाकी भी इलाकों में बलूचिस्तान के हम ग्रीन बसेस या पिंक बसेस जो हैं वो चलती देखें? इसमें दोनों हमारे पास ऑप्शंस है। एक, इस वक्त जो हमारे पुराने बसेज हैं उनको भी हम रेगुलेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जी ग्रीन बस के आने के बाद हमने उनको छोड़ दिया, उनको भी हम कानून के मुताबिक कि जी इसको साफ़ रखें, मेंटेन रखें, फ़िट रखें। इसके अलावा ग्रीन बस प्रोजेक्ट का जो इंशाल्लाह सेकंड फ़ेज़ अभी आ रहा है, जिसको अप्रूवल भी हो चुकी है, उसमें 4 बसेस हम गवादर के लिए ले रहे हैं ग्रीन बसेस, 2 बसेस डिस्ट्रिक्ट पशीन के लिए है, इसके अलावा 2 बसेस खुशदार के लिए है और 2 बसेस सुई डेरा बुगटी के लिए। इन एडिशन टू दिस कोयटा के लिए जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि इस साल मज़ीद हम 2 इलेक्ट्रिक बसेस भी कोयटा के लिए ला रहे हैं। अच्छा, तो ये एक नया एडिशन होगा, क्योंकि एक हमारे पास इशू ये भी है कि इन बसेस को हमने कोशिश की है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। अभी जैसे इसमें यूरो 3 का इंजन है तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने के हवाले से इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप पे है। लेकिन इससे भी एक स्टेप आप आगे जाते हैं इन्वायरमेंट के लिए और फ्रेंडली बनाने के लिए, तो वो है इलेक्ट्रिक,
دنیا ابھی الیکٹرک گاڑیوں کی طرف چل رہی. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی شہروں میں یہ شروع ہو چکا ہے. تو اگلے سال انشاءاللہ 2 بسز کا مزید اس فلیٹ میں ایڈیشن ہے الیکٹرک. اچھا سر، آپ نے الیکٹرک بسز کا ذکر کیا تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جو یہ بسیں ہیں یہ کس طرح سے ان لوکل بسز کے مقابلے میں منفرد، مختلف اور سہولیات سے بھرپور ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان بسز کے آنے کی وجہ سے جو لوکل ٹرانسپورٹر ہے وہ زیادہ متاثر ہوا. پہلی تو بات تو یہ ہے کہ ان بسز کے آنے سے جاب اور امپلائبلٹی اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھ گئے. یہ بسز ان لوکل بسز کی طرح نہیں ہے کہ جس میں ایک ڈرائیور اور ایک کنڈکٹر پورا دن کام کرتے ہیں. ابھی ہمارے تھک جاتا ہے ذہنی طور پہ. ابھی ہمارے جو یہ 21 بسز ہے اس میں آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ کوئی 200 بندوں کو جاب مل رہا ہے. اور پھر ان کے اپنے جاب ڈسکرپشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی ایک ڈرائیور بیٹھ گیا صبح سے شام تک وہی چلا رہا ہے اور خدا نخواستہ وہ ایکسیڈنٹ بھی کر سکتا ہے، اس کو فٹیگ بھی ہو سکتا ہے. ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلی بات آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان بسز کے آنے سے جاب، روزگار کے مواقع بڑھ گئے. تو یہ ایک فرق ہے گرین بس پروجیکٹ اور باقی بسوں میں. دوسرا، ابھی آپ خود دیکھ رہی ہیں، ٹریول کر رہی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہلچل نہیں ہے. ڈرائیور کی طرف سے، فیئر کلیکٹر کی طرف سے کوئی بیہیویئرل ایشوز نہیں ہیں. اگر ایک خاتون ٹریول کر رہی ہیں وہ بھی بڑی سیف انوائرمنٹ میں اور اپنے آپ کو بڑی سیف محسوس کر رہی. ایک بچہ ٹریول کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. ایک معمر شخص ہے اس کو بھی بس اسی ٹائم کے لیے رکتا ہے، کوئی ہلچل نہیں ہے، بھاگ دوڑ نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی اچھا ہے. اس کے علاوہ ان بسز کے اپنے فکسڈ سٹاپس ہیں جو ہم نے باقاعدہ نوٹیفائی کیے ہیں اور پبلک ہم لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ اور باقی گروپس کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا ہے. یہ بس صرف انہی سٹاپ پہ جا کے رکتا ہے. یہ بیچ میں روڈ پہ نہیں، جہاں دل کیا وہاں بس ہوگی. جہاں سے پرانے جو بسز تھے جہاں پہ آپ روک سکتے ہیں روک سکتے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے. تو ان کے فکس سٹاپ ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی ٹائم بچت ہوتی ہے. لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی بس ابھی اس سٹاپ پہ آ کے رک رہا ہے تو وہ اسی سٹاپ پہ آ جاتے ہیں. ڈرائیور کی جو کنڈکٹ ہے یہاں پہ وہ بہت بہترین ہے. مطلب وہ جس طرح سے چلاتے ہیں، جو بھی ان کو ایک سیٹ پروسیجر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ سپیڈ مینٹین رکھنا ہے، آپ نے اس حساب سے چلنا ہے، آپ نے روڈ کے اس حصے پہ چلنا ہے، ٹریفک رولز کی وائلیشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اس گرین بس سے جو دوسرا شہری ہے جو روڈ پہ چل رہا ہے وہ بھی محفوظ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بس ہے. اگر خدا نخواستہ اس کو مس ہینڈل کیا جاتا ہے نا تو اسے اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. لیکن ڈرائیوروں کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، جس طرح سے ابھی ان کو ٹریننگ کروایا گیا ہے، جس طرح سے ان کو ڈریس اپ کیا گیا ہے، تو یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا ڈرائیور ہے اور اس کو بڑے طریقے سے وہ چلاتا ہے. اچھا سر، جس ٹائم میں بس میں چڑھی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کچھ اسٹیپ اس کے بڑے تھے. تو ڈرائیور سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بس جو ہے وہ ایک سائڈ جھک کر، کوئی معمر شخص ہے، کوئی ایسا شخص جس کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہے یا زیادہ اسٹیپ اونچا نہیں لے سکتا، تو یہ بس جو ہے وہ کچھ جھک جاتی ہے اور پھر آرام سے جو ہے آپ کا پیسنجر اس میں چڑھ سکتا ہے. ساتھ ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے خصوصی افراد ہیں ان کے لیے بھی بڑا اچھا ایک انتظام ہے. تو یہ انیشیٹو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ جو چیزیں ابھی آپ نے بتائی، سب سے پہلے تو اس بس میں ہائیڈرولک سسٹم ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ اگر ان کیس کوئی ایسا پیسنجر ہے جو وہ نہیں چڑھ سکتا تو یہ اس کے لیے خود بخود نیچے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ہر سٹاپ کو باقاعدہ ایک ماڈل پہ کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں. تو لانگ رن پہ یہ ہوگا کہ جب بس سٹاپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو سٹاپ کی جو لوکیشن ہے اور بس کی وہ ایک جیسے ہو جائے گی. اور اگر ویل چیئر والا بندہ ہے وہ ایزیلی بس کے اندر آ سکتا ہے. ریمپ بنا ہوا ہے، ریمپ کھل جائے گا، وہ آ جائے گا اور یہاں پہ ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، ارینجمنٹس ہے، وہ یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی دلچسپ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں اس کے لیے باقاعدہ چیف منسٹر صاحب نے بھی ہدایت کی تھی اور اس پہ ہم لوگوں نے نوٹیفائی کر دیا کہ وہ فری ٹریول کریں گے ان بسز. اچھا، زبردست. ایگزیکٹلی. اب یہ ان کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے؟ کوئی نہیں لیے جائیں گے. جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے، جو بھی ڈسیبلٹی ڈیفائنڈ ہے، وہ یہاں پہ آئیں گے، بیٹھیں گے اور وہ ٹریول کریں گے اور ایزیلی ٹریول کریں گے اور ان سے کوئی چارجز نہیں لیے.
اچھا سر، یہ تو بات ہوئی ایک اوور آل ہم نے بس کے حوالے سے بات کی. بحیثیت خاتون ہم بڑا ایک اپنے آپ کو محفوظ سفر کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. تو سی ایم بلوچستان نے ایک انیشیٹو لیا اور خواتین کے لیے پنک بسز متعارف کروائی گئیں. اب پوری بس جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ٹریول بھی کر رہے ہیں، ہم جو کنڈکٹ کر رہی ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں. کیا ہم مستقبل میں ڈرائیور بھی خاتون کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اس میں صرف یہ ایڈ کروں کہ ویمن امپاورمنٹ آج کل ایک بڑا ایک آئیڈیا ہے. تو اس ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے سفری سہولیات میں بھی چیف منسٹر صاحب نے ان کو بڑا فوکس کیا کہ ایک خاتون ہے، وہ جاب کرتی ہے یا وہ کالج جا رہی ہے، وہ یونیورسٹی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک ریفائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، معاشرے کے لیے خدمات دے رہی ہیں، تو ان کے لیے پھر سفری سہولیات بھی بہتر ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پھر پنک بس لانچ کیا گیا اور انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، ہمارا ڈیٹا بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو ہم مزید آگے بھی لے جائیں گے. آئیڈیا یہی ہے کہ پنک بس کے اندر سب خواتین ہو، وہ ٹریولر بھی خواتین ہو، فیئر کلیکٹر بھی خواتین ہو اور انشاءاللہ ڈرائیور بھی خواتین ہو. اس وقت تو خیر ڈرائیور خواتین نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خاتون ہی اس کو چلائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گرین بسز اور پنک بسز کے سٹاپس ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مستقبل میں انہیں بھی جدید ہونا چاہیے اور جس طرح کا معیار ہے اس بس کا یا اس سفر کا، تو وہاں جو ویٹنگ ایریا ہے وہ بھی اس معیار کا ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. یہ ویسے پورا ایک پیکیج ہے ٹریولنگ. اگر گرین بس چل رہا ہے تو اس کا سٹاپ بھی اسی طرح سے بہترین ہونا چاہیے. اس سٹاپ میں خواتین کا پورشن بھی ہونا چاہیے، مرد حضرات کا بھی پورشن ہونا چاہیے. اس کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے اس کے اوپر شیلٹر بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے علیحدہ ہمارا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ ویری سون اس کو ہم فائنلائز کر کے گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں گی کہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اور جو ہمارے ٹوٹل سٹاپس ہیں سونا خان سے میاں گونڈی سے لے کر کچلاک تک، ہر بس سٹاپ کو اسی ایک خاص ماڈل پہ ہم ڈیزائن کر کے اس کو اسٹیبلش کر دیں گے. اچھا سر، یہ تو پنک بسز اور گرین بسز کے حوالے سے بات ہوئی. مستقبل میں کوئی پیسنجر ٹرین کے حوالے سے بھی کچھ ایک شنید ہمیں سنائی دی گئی کہ کچھ ایسا سلسلہ شروع ہوگا، تو کیا کوئی پائپ لائن میں ہیں ایسے پروجیکٹ بھی؟ ایگزیکٹلی. گرین بس کے علاوہ جو چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشن پہ ہے وہ ریل پروجیکٹ ہے جو سریاب سے لے کر کچلاک تک چلے گی، وہ بھی انشاءاللہ پروسیس میں ہے. اس پہ انیشل کام ہو چکا ہے، پروجیکٹ اپروول ہو چکی ہے. ہماری جو پاکستان ریلویز کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن جاری ہے اور ویری سون وہ بھی ریل پہ ہوگی ٹرین. کہاں تک یہ ہوگا اس کا ٹریک؟ یہ سریاب سے لے کر کچلاک تک. یہ کوئی میرے خیال میں کوئی 40 کلومیٹر شاید بن رہا ہے یا 38 کلومیٹر بن رہا ہے. درمیان میں یہ 5 اسٹیشنز بھی آ رہے ہیں. سریاب آ رہا ہے، کوئٹہ اسٹیشن ہے، پھر شیخ ماندہ ہے، بلیلی ہے، کچلاک ہے. 2 اسٹیشن اس میں ہم نئے بھی بنوا رہے ہیں. ایک اسٹیشن لارڈ کارس پہ ہم بنوا رہے ہیں کیونکہ سریاب اور کوئٹہ کے درمیان اسٹیشن نہیں ہے. اور ایک اسٹیشن جو ہے وہ ہم جیوار کالونی کے ساتھ بنا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جیوار کالونی بھی ہے، پھر وہاں پہ بلوچستان مال بھی ہے، تو لوگوں کو اگر شاپنگ وغیرہ کرنی تو وہاں یہ 2 نئے اسٹیشن بنیں گے. اس کے علاوہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کوئٹہ BRT کا بھی پروجیکٹ ہے جس کو چیف منسٹر صاحب ہی ان کے کہنے پہ شروع ہوا اور باقاعدہ ADB کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ سائن ہو چکا ہے. فیزیبلٹی اس کی ابھی ہونی ہے، فیزیبلٹی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ BRT بھی ہمارے پائپ لائن میں ہوگا. ہم نے دیکھا کہ سر یہ جو گرین بسز اور پنک بسز کا ایک سفر آپ نے شروع کیا ہے، یہ سریاب کسٹم سے لے کر جو ہے آپ کا بلیلی تک جا رہا ہے، لیکن اس وقت بروری کی طرف ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے اور وہ آبادی بھی چاہتی ہے کہ ان کا بھی سفر آسان اور محفوظ ہو. تو ان کے لیے یہ سفر کیوں اب تک شروع نہ کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھے کہ اس وقت ہم نے پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ہم نے کی ہے گرین لائن پہ. جب ہم گرین لائن کہتے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ میاں گونڈی سے لے کر کوئٹہ شہر تک سریاب روڈ، پھر کوئٹہ شہر سے لے کر کچلاک تک ایئرپورٹ روڈ، یہ ہمارا گرین لائن ہے، یا اس کو ہم پنک لائن بھی کہتے ہیں کیونکہ پنک بسز بھی اسی پہ چل رہے ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے، اب پورا کوئٹہ تو گرین لائن پہ کور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ایسٹ میں بھی یہ نارتھ اور ویسٹ پھیلا ہوا ہے، نارتھ اور ساؤتھ پھیلا ہوا ہے جو ہمارا گرین لائن ہے. لیکن اس کے ایسٹ میں بھی آبادی ہے، ویسٹ میں بھی آبادی ہے. اس کے لیے پھر فیڈر روٹس ہم بنا رہے ہیں. ہمارا اس پہ بھی پروجیکٹ ہے.
ہم اس پہ ہم نے اچھا خاصا کام کیا. کوئی 13 کے قریب ہم نے روٹس ڈیزائن کیے ہیں پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے, رائڈرشپ ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ بھی ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ, مے بی اس سال ہو جائے یا اگلے سال پی ایس ڈی پی کا حصہ بنے. تو اس میں فیڈر روٹس میں یہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ سیپریٹ پروجیکٹ ہوگا. یعنی اگر کوئٹہ نارتھ اور ساؤتھ ہے تو یہ آپ کا گرین لائن چل رہا ہے, تو ایسٹ اور ویسٹ پھر آپ کے یہ فیڈر روٹس چلیں گے, جس میں آپ 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. لازمی بات ہے, اس میں تو تھوڑا سا تو ٹائم چاہیے پروجیکٹ کو بنانے میں, پروجیکٹ ڈیزائن کرنے میں, پھر پروجیکٹ امپلیمنٹیشن میں. تو اگر آپ بہترین پروجیکٹ بنانا چاہتی ہیں یا اس میں آپ لگے ہوئے ہیں تو اس میں اٹ ٹیکس ٹائم. اچھا سر, ایک ہم نے اور دیکھا کہ کوئٹہ میں روڈوں کے اوپر رکشے چل رہے ہیں. رکشوں کی تعداد تقریباً کوئی 8,000 کے قریب ہے, لیکن جو رجسٹرڈ رکشے نہیں ہیں, غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے ہیں, ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. تو کیا مستقبل میں ہم جو یہ ہماری پبلک ٹرانسپورٹ رکشے کی صورت میں بھی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں گے, مزید عوام کے سفر کو آسان بنایا جائے گا, اور انلیگل جو رکشے چل رہے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہیں؟ اس میں گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہے, پرٹیکولرلی آر ٹی اے کوئٹہ اس میں بڑا ایکٹیو رول ہے ان کا. آنریبل ہائی کورٹ بلوچستان کے اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ جی روڈ کنجیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے کوئٹہ میں, اور وہ تمام انلیگل رکشوں کی وجہ سے, یا بھلے اگر لیگل رکشے ہیں تو اس کا بھی ایک حل چاہیے. اس میں جو انلیگل ہے اس میں تو دو رائے ہے نہیں, مطلب جن کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو ان کو امپاؤنڈ کیا جاتا ہے, ان کو پکڑا جاتا ہے, ضبط کر دیا جاتا ہے. اور جہاں تک مڈ سٹی ہے, یا جس کو ہم ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں, یا سی بی ڈی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ, سی بی ڈی کو باقاعدہ گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہوا ہے. اس میں بھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, ویسے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ سی بی ڈی ایریا میں کوئی ای ویز ہم چلائیں. تو یہ جو پراپر سی بی ڈی ایریا ہے, جس میں روڈ بھی بہت تنگ ہے, کنجیشن ہے, آبادی بھی بہت زیادہ ہے, تو اگر رکشے ارد گرد چلیں اور یہاں پہ ای ویز چلیں تو آپ کا جو کنجیشن ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور انوائرمنٹل فرینڈلی چیزیں بھی ہوں گی. سی ایم بلوچستان کے ایک بار پھر سے بات کروں گی کہ انہوں نے خواتین کے لیے ایک اور بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے, پنک اسکوٹی. تو کیا ہماری خواتین مستقبل میں اس سے مستفید ہو سکیں گی؟ انشاءاللہ بالکل. اس میں اس سال جو ہے وہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ بھی ہے اسکوٹیز کا. ایک پروجیکٹ میں خود کر رہا ہوں پنک اسکوٹیز کا فار فیمیل لائرز. چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ویری سون ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ انیشیٹڈ بائی سی ایم صاحب. کتنی خواتین جو ہیں لائر جن میں یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی؟ انیشیلی 100 فیمیل لائرز کو یہ دیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ سیکرٹری صاحب, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. خواتین کے سفر کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کے لیے بھی سفر کو آسان بنانے کے لیے حکومت بلوچستان اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے یقیناً قابل ستائش ہیں. بحیثیت شہری ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جو سہولت ہمیں فراہم کی جا رہی ہے اس کی ہم حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ٹریول کے دوران کسی بھی قسم کا کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں, کیونکہ ہم نے اس میں سفر جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. اور اگر یہ سفر ہم اپنا آرام دہ بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنا سمجھ کر ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. ایک نئے پروگرام میں پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.